नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ेल मुज़ारे की बात चल रही है। हमने फ़ेल मुज़ारे के 5 सीगे पहले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम मुकम्मल फ़ेल मुज़ारे की गर्दान पढ़ेंगे और उसके बनाने का तरीक़ा भी देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अरबिक में 99% वर्ब्स 3 लेटर्स वाले होते हैं। जैसे कि फ़अला, फ़ाइन, लाम 3 लेटर्स है, ये 3 हुर्फ़ी। ठीक है। और जब भी किसी फेल की गर्दान कंजुगेशन आपको बनाना हो तो आपको असल हुरूफ सिर्फ उस गर्दान से बदलने होते हैं। यानी कि जो भी पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न को आपने याद करना है और उस पैटर्न में से सिर्फ जो हुरूफ असलिया हैं वर्ब के, उन्हीं को चेंज करते रहना है, आपकी गर्दान बन जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर फेल मुजारे से हम बनाते हैं तो यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु के सीगे पैटर्न्स हमें नजर आते हैं। अब इसमें हमें किसी दूसरे वर्ब की गर्दान बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? तो हम असल हरूफ की तरफ तवज्जो करेंगे। फा, ऐन और लाम, ये असल हरूफ हैं। ठीक है। उसमें जायद हरूफ कौन से हैं, एक्स्ट्रा कौन से हैं? शुरू की जो या जबर नजर आ रही है यफ़अलु में। ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आप क्या करेंगे, ये पैटर्न आप बना लेंगे और उसके अंदर ये 3 लेटर्स फा, ऐन, लाम, इसको रिप्लेस करेंगे दूसरे वर्ब के 3 लेटर्स के साथ। जैसे कि ज़हबा, ये का मतलब होता है जाना, वो गया, पास्ट टेंस वाला है ये। अब जा, हा और बा, ये 3 हुरूफ हैं, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे फा, ऐन, लाम से, तो यफ़अलु बन जाएगा यज़हबु। उसी तरह तफ़अलु के अंदर ता बरकरार रखेंगे क्योंकि आपका पैटर्न का हिस्सा है। फा, ऐन, लाम को सिर्फ बदलते जाएं, तफ़अलु बन जाएगा तज़हबु। अफ़अलु के अंदर भी आप अलिफ को बरकरार रखेंगे, फा, ऐन, लाम को बदल देंगे, तो बन जाएगा अफ़अलु से अज़हबु। इसमें एक और चीज ख्याल ये रखनी है कि हरूफ जो जायद हैं वो भी आपको मेंटेन करने हैं और उसके साथ साथ अ, जो उस सीगे के हरकात हैं उसको भी आपको ख्याल रखना है। जैसे कि यफ़अलु में फा कलीमा साकिन है, ऐन कलीमे पर जबर है और लाम कलीमे पर पेश है। उसी तरह आप देखेंगे यज़हबु के अंदर ज़ा जो है फा के मुकाबिल है तो वो साकिन है, ऐन के ऊपर जबर है और लास्ट वाले पर पेश है जिस तरह लाम पर पेश था। ठीक उसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि आपको पैटर्न समझने की जरूरत है और पैटर्न को याद करने की जरूरत है। याद करने के लिए आप कोई भी फेल ले लें, एक वर्ब ले लें और उसकी सारी गर्दान याद कर लें। कोई भी वर्ब से अगर आपने एक गर्दान 14 सीगे पैटर्न याद कर लिए, अब उसके बाद आप उसमें कोई भी वर्ब के सिर्फ हुरूफ असलिया बदलते जाएंगे तो वो पैटर्न चेंज कर सकते हैं आप। बट एटलीस्ट आपको एक वर्ब की मुकम्मल गर्दान याद होनी जरूरी है। फ़ाइला की चूंकि आसान है और हम उम्मूमन फेल माजी को भी उसी से याद करते हैं, तो आप फ़ाइला की गर्दान याद कर सकते हैं। तो आइए देखिए मुदारे की गर्दान कैसे नजर आती है। तकसीम हमारी उसी तरह होगी जिस तरह हमने पास्ट टेंस की थी। यानी कि पहले आप देखेंगे कि थर्ड पर्सन है हमारे पास, उसके बाद सेकंड पर्सन के चंद सीगे और उसके बाद फर्स्ट पर्सन के। थर्ड पर्सन के हमारे पास 6 सीगे होंगे, 6 पैटर्न्स। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सामने, पहले 3 और 3, 6, 3 मुजक्कर के लिए, 3 मुअन्नस के लिए, तो कुल 6 सीगे हो गए थर्ड पर्सन यानी गायब के लिए। यानी वो पर्सन जब आप कलाम करते हो तो अगर ऐसे शख्स के बारे में बोल रहे हो जो हाजिर नहीं है, थर्ड पर्सन है, यानी बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, बल्कि किसी और की बात हो रही है, तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, गायब कहते हैं, जो मौजूद नहीं है। तो उसके टोटल 6 पैटर्न्स हैं, जिसमें से 3 मुजक्कर के हैं, मेल के हैं, और 3 मुअन्नस के हैं, फीमेल के हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन की बारी आएगी, तो सेकंड पर्सन में भी हम देखेंगे तो उसके भी 6 सीगे हैं, 3 मुजक्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए। सेकंड पर्सन मुखातब को कहते हैं, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हो। यानी आपके सामने कोई शख्स मौजूद है और आप उससे कलाम कर रहे हो, यानी हाजिर है, तो उसे मुखातब कहते हैं। जिससे आप खिताब कर रहे हो वो मुखातब होता है। तो इसके भी मैंने बताया 6 पैटर्न्स है।
3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، اور لاسٹ میں رہ جاتا ہے فرسٹ پرسن۔ تو فرسٹ پرسن کے لیے زیادہ صیغے نہیں ہیں، بس 2 ہی ہیں، کیونکہ فرسٹ پرسن بولنے والا خود اس میں شامل ہوتا ہے، جسے متکلم کہتے ہیں، متکلم کلام کرنے والا۔ تو افعل اور نفعل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 ہی صیغے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ بولنے والا تو ایک ہی ہے، آپ ہی اس میں شامل ہونے چاہیے۔ تو یا تو آپ اکیلے ہوں گے اپنے بارے میں بولیں گے، یا تو پھر آپ ایک مجمع کے ساتھ گروپ میں ہوں گے اور پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے صرف 2 ہی صیغے بنتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہماری تھرڈ پرسن کے صیغوں سے۔ اصل وزن آپ ہمارے پاس ہے یفعل، فعل، فا عین لام، یہ اصل حروف ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ باقی حروف زائد نظر آئیں گے صیغے میں، تو وہ صیغے کا حصہ ہوں گے اور ورب کا نہیں۔ تو یفعل کے اندر فا عین لام یہ حروف اصلی ہیں۔ تو یفعل کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اچھا، فعل مضارع کے تعلق سے ایک اور بات آپ کو خیال میں رکھنی ہے کہ فعل مضارع کا ترجمہ، مضارع یہ دونوں کو شامل ہے، پریزنٹ ٹینس کو بھی اور فیوچر ٹینس کو بھی۔ ضرورتاً جیسے جیسے ضرورت ہوگی، کہیں ہم پریزنٹ کا ٹرانسلیشن کریں گے، کہیں ہم فیوچر کا ٹرانسلیشن کریں گے، وہ قرینے سے پتہ چل جاتا ہے، جب آپ سینٹینس بناتے ہو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ تو فعل مضارع میں بتانا یہ مقصد ہے کہ پاسٹ ٹینس کے علاوہ فیوچر اینڈ پریزنٹ دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یفعلو۔ تو اس کا ترجمہ موقع کے مناسبت کے اعتبار سے آپ یہ بھی کریں گے کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ دیکھیں دونوں طرح کے ترجمے میں کر رہا ہوں، وہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سائملٹینیسلی یہ دونوں معنی مراد ہوں گے، دونوں میں سے ایک ہی میننگ ہم ایٹ اے ٹائم لیں گے۔ تو یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ فرسٹ 3 پیٹرنز کس کے ہیں؟ مذکر کے ہیں، تھرڈ پرسن کے ہیں۔ فرسٹ اب 3 کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ تعداد کے اعتبار سے ہمارے پاس جو ہے نمبرز کے اعتبار سے 3 کیٹیگری سے، ایک ہے واحد، دوسرا ہے تثنیہ اور تیسرا ہے جمع۔ تو عدد کے اعتبار سے اس میں کی 3 قسمیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو اگر سنگولر تھرڈ پرسن کے سنگولر میل تھرڈ پرسن کے بارے میں آپ بول رہے ہو تو آپ کہو گے یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اگر وہ 2 لوگ ہوں تھرڈ پرسن تو آپ کہیں گے یفعلانی، وہ دونوں مرد کرتے ہیں یا کریں گے۔ یفعلون اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں، پلورل ہوں، تو آپ کہیں گے وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون۔ ٹھیک اسی طرح فیمیل کے لیے تھرڈ پرسن ہے، سنگل ہے، سنگولر فیمیل تھرڈ پرسن، اس کے لیے آپ کہیں گے تفعلو، وہ کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلانی، وہ دونوں عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ اور یفعلنا، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، اس طرح۔ تو یہ ہو گئے 6 یہ تھرڈ پرسن کے صیغے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ پرسن یعنی متکلم، جس سے آپ کلام کر رہے ہوں گے، جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سیکنڈ پرسن میں پہلے میل کے 3 پیٹرن، پھر اس کے بعد فیمیل کے 3 پیٹرن۔ تفعلو، تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ تفعلانی، تم دونوں مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ تفعلون، تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ یہ 3 ختم ہو گئے میل کے لیے۔ پھر اس کے بعد فیمیل کے لیے تفعلین، تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ اب یہ جو میں آگے شروع میں بول رہا ہوں نا، تو ایک عورت، تو ایک مرد، یہ آپ کو پیٹرن سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے ترجمے میں اس کو یوں شامل نہیں کرتے۔ تو تفعلین، تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلانی، تم دونوں عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ اور تفعلنا، تم سب عورتیں کرتی ہیں یا کرو گی۔ یہ ہو گئے آپ کے مخاطب کے پیٹرنز۔ اب آتے ہیں متکلم کی طرف۔ متکلم کلام کرنے والا، بات کرنے والا، یعنی آپ خود جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو اپنے بارے میں کسی کام کے بارے میں بولنا ہے تو آپ کہو گے افعلو، میں کرتا ہوں یا کروں گا، یا پھر نفعلو، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔
ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے کل 14 پیٹرنز. اس پیٹرن کو آپ کو یاد رکھنا ہے پورا. یفعلو، یفعلانی، یفعلون بائی ہارڈ ہونے چاہیے. یہ آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی. اب اس کے بعد ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر، تو ایک میں نے اور مثال لی ہوئی ہے. جیسے کہ یفعلو سے ہم نے بنایا تھا، اسی طرح اگر آپ کو کوئی نیا ورب کی پوری گردان بنانی ہے تو آپ کیسے کرو گے؟ مثال کے طور پر جلسہ ورڈ ہے. جلسہ کا مطلب بیٹھنا. جیم لام سین یہ حروف اصلی ہے. جلسہ وہ بیٹھا، ماضی کی اس کی گردان بنتی ہے سیم. اب اس کا ہم مضارع بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یفعلو کے وزن پہ اس کو ڈھالیں گے. یجلیسو، جیم لام سین، حروف وہی رہیں گے، حرکات بدل جائیں گی اور حروف زائد اس کے اندر آ جائیں گے. تو یفعلو کے اندر یا زیادہ تھا، تو یجلیسو کے اندر بھی یا اٹیچ کریں گے. فا عین لام کی آپ حرکت کو دیکھیں، فا ساکن، عین پر زبر اور لام پر پیش. تو یہاں پہ بھی ویسے ہی، جیم پر ساکن، لام. اچھا، یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہو سکتا ہے، آپ کے عین کلمہ کی حرکت تھوڑی بدل سکتی ہے، اسی لیے یہ دوسری مثال لی ہے میں نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یجلسو، یجلسانی، یجلسونا. یجلسو ہی سٹس، یجلسانی دے ٹو سٹس، یجلسونا دے آل سٹس. مذکر کے لیے ہو گیا. اب اس کے بعد مؤنث کے لیے، تجلسو شی سٹس، تجلسانی دے ٹو سٹس، یجلسنا دے آل سٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن کے لیے، تجلسو یو سٹ، تجلسانی یو ٹو سٹ، اینڈ تجلسونا یو آل سٹ. پھر فیمیل کے لیے، تجلسینا یو سٹ، تجلسانی یو ٹو سٹ، تجلسنا سین ساکن، تجلسنا یو آل سٹ. یہ مونس کے لیے ہو گیا. اور متکلم کے لیے، اجلسو نجلسو، آئی سٹ وی سٹ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پیٹرن. اب ٹھیک اسی پیٹرن پر آپ چاہیں تو باقی دوسرے افعال کے بھی گردانے بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو اکلا سے بنانا ہے تو آپ کہیں گے یأکلو، ہی ایٹس یا ہی ول ایٹ. ٹھیک ہے، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. یکتبو، کتبہ سے ہے یہ، کاف تا اور با یہ حروف اصلی ہے. تو کتبہ سے یکتبو، ہی رائٹس یا ہی ول رائٹ. اور نصرہ سے ینصرو، ہی ہیلپس یا پھر ہی ول ہیلپ. پھر دخلا سے یدخلو، دخلا داخل ہونا، انٹر کرنا. یدخلو ہی انٹرس یا ہی ول انٹر. فتح سے یفتح، ہی اوپنس یا ہی ول اوپن. پھر قرأ سے یقرأ، ہی ریڈس یا ہی ول ریڈ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے دوسرے اور مزید وربز ہیں. آپ اس کی بھی مکمل گردان بنانے کی کوشش کریں اور پریکٹس کریں. ایک ورب کو لے کر آپ کو پوری گردان یاد ہونا ضروری ہے، اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پیٹرن سمجھ میں آ جائیں گے، بائی ہارڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کوئی بھی ورب کے حروف اصلی اس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں اور اس کی گردان بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ کو پیٹرنز یاد ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی سینٹنس عربک کا آتا ہے، تو آپ فوراً پیٹرن پہچان کر اس کے مطابق ترجمہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے کوئی جملہ عربک کا آتا ہے تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ. اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے. اب اگر فعل سے ہو رہی ہے تو پھر آپ اس میں یہ خیال کرو گے، یہ دیکھو گے کہ یہ جملہ، یہ جو ورب ہے اس کے اندر، یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. ماضی ہے تو پاسٹ ٹینس، اس کے مطابق ترجمہ. مضارع ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، جملے کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں حال والا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل والا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اسی سیکوینس کو فالو کرنا ہے. لیکن پھر لاسٹ میں ایک بات آتی ہے کہ جب آپ نے پہچان لیا چلیے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں آپ نے حال والا ترجمہ بھی کرنا ہے، لیکن یہاں پر کون سا ہے، سنگولر ہے
پلورل ہے، ڈویل ہے، میل ہے، فیمیل ہے، یہ آپ کو کیسا پتا چلے گا؟ جب آپ نے ان صیغوں کے پیٹرنز یاد کیے ہوں گے تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا اور اس کے مناسبت سے آپ ترجمہ کرو گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں یأکل زید خبزا، یأکل زید خبزا، اب ایک سینٹنس ہم نے بنا لیا۔ یأکل یہ ہو جاتا ہے آپ کا ورب۔ اب یأکل کی یا کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل ماضی کے اندر یا، تا، نون اور الف شروع میں بالکل بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ تو خصوصیت صرف فعل مضارع کی ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یا شروع میں دیکھ لیا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اکلا سے یأکل، تو یأکل یہ آپ کا فعل آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک اس میں ظاہر آ رہا ہے، اس کے بعد یأکل کے بعد زیدن، ٹھیک ہے، زیدن، تو زیدن اس کا فاعل ہو جائے گا۔ یأکل زیدن، زید کھاتا ہے۔ آگے کیا آیا، خبزن، یہ مفعول بنے گا اس لیے اس پر زبر آئے گا، تو یأکل زیدن خبزن، زید روٹی کھاتا ہے، اس طرح آپ ترجمہ کریں گے، زید روٹی کھاتا ہے۔ اب اس کا فیوچر والا ترجمہ کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ یہاں کھائے گا بھی کر سکتے ہیں آپ ترجمہ، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اس میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جب ہم فیوچر ٹینس کے تعلق سے پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا، جیسے کہ یأکلو ہے تو اس کی شروع میں ایک اور حرف بڑھ جاتا ہے، سیأکلو بھی ہو جاتا ہے، یا کبھی سوف یأکلو ہو جاتا ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ فعل مستقبل کا فعل ہے، یعنی فیوچر ٹینس کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے کا ترجمہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ فیوچر والا ترجمہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کہتے ہیں یأکلو زید غدن، زید کل کھانا کھائے گا، غدن کا مطلب ہوتا ہے ٹمورو، اب ٹمورو تو آیا نہیں ہے تو یہ تو مستقبل کی بات ہے، اگر ہم کہیں گے زید کل کھانا کھاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ اگر ہم ایسے کہیں گے زید کل کھانا کھاتا ہے تو یہ جملہ ہی غلط ہوگا، آپ کو یہ کہنا پڑے گا زید کل کھانا کھائے گا، تو یہ لفظ غدن جو آیا اس نے ایک ہمیں اشارہ دے دیا کہ بات مستقبل کی ہو رہی ہے، اور اسی لیے ہم نے یأکلو کا ترجمہ کھائے گا سے کیا، کھاتا ہے نہیں کیا۔ زید ول ایٹ ٹمورو، ٹھیک ہے، تو ول والا ترجمہ۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ دوسرے بھی، یکتب، یکتب زید کتابا، زید کتاب لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مستقبل والا ترجمہ کیسے بنائیں گے؟ آپ کو کوئی قرینہ دینا ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سوف یکتب زید، زید لکھے گا، سوف کا ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں، یا پھر سیکتب زید، زید لکھے گا مستقبل میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ فیوچر ٹینس جب پڑھیں گے، یعنی کہ تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت آگے کریں گے کہ فعل مضارع کے اندر بعض علامتیں ہم اور بڑھا دیں گے جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فیوچر ٹینس کے ترجمہ 100% ہمیں وہاں کرنا پڑے گا، وہاں پر پھر ہم پریزنٹ ٹینس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو ترجمہ دوبارہ دیکھیے، یأکلو ہی ایٹس اور ہی ول ایٹ، یکتبو ہی رائٹس یا ہی ول رائٹ، ینصرو ہی ہیلپس یا ہی ول ہیلپ، یدخلو ہی انٹرس یا ہی ول انٹر، یفتحو ہی اوپنس یا ہی ول اوپن، یقرؤ ہی ریڈس اور ہی ول ریڈ۔ اب یہ تو صرف میں نے صیغے کا پہلا پیٹرن لیا ہے، پہلا صیغہ لیا ہے گردانمے کا، پھر اس کے باقی کل 13 آپ کو بنانے پڑیں گے، یأکلو، یأکلانی، یأکلون، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔